फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कहाँ है खूबसूरत लफ्ज़ों का सफ़र, कहानी मोहब्बत दिल पर दस्तक। यूनिवर्सिटी से बाहर आते ही इसकी निगाहों ने गुज़िश्ता दिनों की तरह किसी दिलपसंद चेहरे की तलाश में इधर-उधर भटकना शुरू कर दिया। वह पूरे 1 हफ्ते के बाद यूनिवर्सिटी आई थी, मगर कल भी वह कहीं दिखाई नहीं दिया और आज भी इसकी निगाहें मायूस होकर पलटने ही लगी थी कि दरख्त से लेक लगाए बहुत तहम्मुल से खड़े उमर काज़मी ने इसकी तमाम तर तवज्जो समेट ली। वह बेइख्तियार इसकी तरफ बढ़ी। किस कदर बदतमीज हो तुम उमर। मैं तो इतने दिनों के बाद किसी अच्छी मुलाकात का सोच कर आया था और तुमने आते ही इसराइली हमला शुरू कर दिया। धूप की शिद्दत से सुर्ख होती रंगत के साथ वह मुस्कुराता हुआ अच्छा लग रहा था। जूही ने उसे घूर कर देखा। कल कहाँ थे तुम? तुम्हें पता तो था कि कल मैं यूनिवर्सिटी आ रही हूँ। सॉरी यार, वे सर खुजाने वाले बोला, फिर उसे देखते हुए हंस दिया। खुद भी तो 1 हफ्ते की छुट्टियां गुजार के आ रही हो। मैं तो सिर्फ एक ही दिन नहीं आया। वे एक दरख्त को चलकर पड़ा तो यह देख कर दरख्तों की छांव में वो भी उसके हमकदम हो गई। उमर काजमी के साथ यूं बेवजह चलना भी इसकी सारी उलझन थकान को मिटा देता था। फंक्शन कैसा रहा? वह पूछ रहा था। जूही ने होठों पर मुस्कुराहट बिखर गई। बहुत जबरदस्त, बहुत मजा आया, उमर काजमी ने कहा। मैं नहीं था फिर भी? जूही बोली। हाँ, तुम नहीं थे फिर भी। उमर काजमी। चा, ये वैल्यू है तुम्हारी उमर काजमी? सर झटक कर दोस्ताना अंदाज में जूही बोला तो जूही मुस्कुरा दी। तुम बताओ, इतने दिन मेरे बगैर तुम्हें कितना मजा आया? इसके पूछने पर वे चुप सा हो गया, फिर मध्यम अंदाज में बोला। मुझे तो खुद जिंदगी मजा चखाने पर तुली हुई है जूही, मैं क्या जिंदगी का मजा चखूंगा? जूही ने तहरीर से इसकी तरफ देखा, फिर खफूगी से बोली। शट अप उमर, उस दिलों की तरह बातें मत करो। तो और क्या, तलवार लेकर जिंदगी से जंग करने निकल पड़ो। चिढ़ गया। जूही खामोश हो गई। इन गुजरे 2 सालों से वह बहुत बदलता जा रहा था। इसकी सारी शगुफ्तगी और शोखी कहीं खोती जा रही थी। बुलंद व दबंग दावे दम तोड़ रहे थे और शिकस्तगी थकान इसके वजूद का घेराव कर रही थी। तुम्हारा इंटरव्यू कैसा बना? जूही ने पूछा। तो वे दोनों पैंट की जेब में हाथ डालकर उठ कर फिर पत्थर उड़ाते हुए बोला। वही जो पहले बनता रहा था। वह खामोश हो गई। तब वह कद्र शगुफ्तगा लहजे में बोला। दुआ किया करो जूही, मुझे अच्छी सी जॉब मिल जाए ताकि मैं अपनी दोनों बहनों की शादियां करके अपना फर्ज अदा कर सकूं। और तीसरी? वो हैरान थी क्योंकि उमर की 3 बहनें थीं। एक इससे बड़ी और 2 इससे छोटी थी। तीसरी की शादी हम दोनों मिलकर करेंगे, वह इत्मीनान से कहकर इसकी तरफ देखने लगा। इसकी बात का मफहूम समझकर इसकी रंगत में मजीद सुर्खियां घुलने लगी थी। मैं तो बहुत दुआ करती हूँ तुम्हारे लिए उमर, कि जल्दी से तुम्हें अच्छी सी जॉब मिल जाए। इसकी तवज्जो अपनी तरफ से हटाने की खातिर वह बोली। ओहो, यानी जल्दी से मैं अपने फर्ज से निपटूं और तुम सब खाने मेरे घर आ जाओ। वे भी शौकी से मूड में था। अच्छा, बदतमीजी मत करो, पता है ना सड़कों पर लड़कियों को से छेड़खानी करने वालों का क्या अंजाम होता है। वे फौरन रुखाई से बोली, साथ ही धमकी भी दे दी। तो वह हंस दिया। फिर गर्मी की शिद्दत से सुर्ख पड़ती इसकी रंगत देखकर दिल को तासुफ ने घेरा तो वह रुक गया। तुम पॉइंट पकड़ो और घर चली जाओ, बहुत गर्मी हो रही है। कोई गर्मी नहीं हो रही, जूही ने बददस्तूर चलते हुए तमनानियत से कहा, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली। तुम्हारे साथ इन दरख्तों की छाव में चलना बहुत अच्छा लगता है उमर। मेरे रास्तों में तो कड़ी धूप का सफर है जूही, ये छाव तो फक्त वहां तक है। इसने दिल गिरफ्तगी से मुस्कुराते हुए दरख्तों की करीब खत्म कतार की तरफ इशारा किया, जहां से आगे हर शे को तपती सुलगती झुलसा देने वाली धूप ने ढक रखा था। उमर, कभी तो खुश होने और खुश करने वाली बात कर लिया करो। 2 मिनट में बंदे को फर्श से पटक कर देते हो। वह बुरा मान गई। बंदे को अपनी औकात में ही रहना चाहिए, अर्श पर तो खुदा की जात ही अच्छी लगती है, उमर ने मध्यम लहजे में कहा। तो जोखा चिढ़ गई। अर्श पे कौन जा रहा है, मगर हवाओं में तो उड़ सकते हैं ना। इसकी बचकाने से ख्वाहिश पर उमर ने बामुश्किल अपने कहकहा को हंसी में ढाला और फिर उसे छेड़ने वाले अंदाज में बोला। तुम्हें तो मेरी साफ कोई और प्रैक्टिकल होना बहुत अच्छा लगता था। कभी कभार अफसूनी बातों से भी दिल को बहलाना चाहिए उमर काजमी, जिंदगी सहल लगने लगती है। वे जलकर बोली। यानी जिंदगी सहल होनी नहीं बल्कि लगने लगती है? यानी महज धोखा, जागती आंखों का सपना, अफसानोई बातें। पसंद करने का मतलब है ख्याली दुनिया में रहना, हकीकत से नजरें चुराना।
یہ عادت بہت تکلیف پہنچانے والی ہوتی ہے زوہی، کیونکہ پھر حقیقت کا سامنا کرنے کی عادت نہیں رہتی، اور اگر کبھی سچائی کا سامنا کرنا پڑ جائے تو بہت شوق پہنچتا ہے۔ اس لیے وی بیسٹ تھنک آج کے آپ شروع سے ہی بہت پریکٹیکل ہو کر فیصلہ کریں۔ اس نے حقیقت پسندی پر پورا لیکچر ہی دے ڈالا تھا۔ زوہی نے فائل سر پر رکھ کر دھوپ سے بچنے کی کوشش کرتے ہوئے اسے خشمگین نگاہوں سے دیکھا اور دانت پیس کر بولی، میں بھی تمہاری طرح بیسٹ ڈکٹیٹر ہوتی تو ابھی تمہارے ان سب پوائنٹ کی ایسی کی تیسی کر دیتی۔ اس کے انداز و الفاظ سے مزے اٹھاتے ہوئے عمر کاظمی ہنس رہا تھا، مجبوراً زوہی کو بھی مسکرانا پڑا۔ آئس کریم کھلاتا ہوں، چلو تمہارا غصہ ٹھنڈا کرتا ہوں، وہ ایک دم سے بولا۔ زوہی نے بھویں اچکا کر اسے دیکھا۔ اس نے ان 2 سالوں میں پہلی بار کہیں باہر کچھ کھانے پینے کے آفر کی تھی، اس سے پہلے وہ لوگ کیفیٹیریا ہی میں کھانے پینے کا بندوبست رکھتے تھے۔ آئس کریم؟ حسب عادت اس کے منہ میں پانی بھرایا۔ آئس کریم میں تو اس کی جان اٹکی ہو رہتی تھی، مگر چونکہ پہلے کبھی عمر کے ساتھ کسی پبلک پلیس پر جانے کا اتفاق نہیں ہوا تھا، اس لیے وہ متعامل تھی۔ بالکل، اور اس بار تمہارا پسندیدہ فلیور، عمر نے جیسے اسے للچایا۔ عمر، اچھا نہیں لگے گا یوں کھلے عام، وہ قدرے خوف زدہ تھی۔ یونیورسٹی میں عمر اس سے سینئر تھا، یوں ہی فنکشن اور دوستوں کے درمیان اس سے ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات دوستی سے بڑھ کر جذباتی پسندیدگی تک کیسے پہنچی اس کا احساس زوہی کو ہوا اور نہ ہی عمر کو، مگر کبھی بھی وہ دونوں جانتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بہت اہم ہیں۔ یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد بھی وہ اس سے ملنے آتا رہتا تھا، مگر یوں اس کی آفر قبول کرنے میں اسے ہچکچاہٹ محسوس ہو رہی تھی۔ اوکے، دل نہیں مان رہا تو دفع کرو، وہ بشاشت بھرے انداز میں بولے۔ تب وہ غیر متوقع طور پر مان گئی۔ چلو ٹھیک ہے، مگر صرف 15 منٹ رکوں گی میں۔ تب وہ اسے لے کر قریبی ریسٹورنٹ میں چلا آیا تھا۔ وہ اس قدر نش تھی کہ ادھر ادھر نگاہیں دوڑائے بغیر عمر کے ساتھ سیدھی ٹیبل تک چلی آئی تھی۔ بہت مشکل کام ہے، کرسی پر گرتے ہوئے وہ گہری سانس بھر کر بولی، جیسے میلوں کا سفر طے کر کر آئی ہو۔ یونیورسٹی میں پڑھ کر بھی گنوایا ہی ہے تم نے، وہ مسکراہٹ دباتے ہوئے بولا تو وہ تڑپ کر اٹھی اور قریب آتے ویٹر کو دیکھ کر بس اسے گھور کر رہ گئی۔ اپنی اور زوہی کی پسندیدہ آئس کریم کا آرڈر دے کر وہ اس طرف متوجہ ہوا تو وہ جو اتنے عرصے میں اندر ہی اندر اڑتی رہی تھی جتانے والے انداز میں بولی، چاہے میں نے یونیورسٹی میں پڑھ کر کچھ پایا ہو یا گوایا ہو، مگر تمہارے ساتھ میں پہلی اور آخری مرتبہ یہاں آئی ہوں۔ اچھا بابا اچھا، وہ کھانے والے انداز میں بولا، پھر شرارت میں اضافہ کیا، اچھا تو آخری بار صحیح، شادی کے بعد تو آؤ گی نا؟ اس کی بات پر وہ جھیپ سی گئی۔ اچھی لگتی ہو یوں شرماتی ہوئی، وہ اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ عمر، اب اگر تم نے کوئی بکواس کی تو اس پبلک کا خیال کیے بغیر میں یہ فائل تمہارے سر پر دے ماروں گی۔ اس کے ارتکاز نے لمحوں میں ہتھیلیاں پسیجتی تھی۔ وہ اس پر سے نگاہیں ہٹاتے ہوئے بے ساختہ ہنس دیا۔ ویٹر نے خوبصورت بلوریا پیالیوں میں آئس کریم لا کر اس کے درمیان رکھ دی۔ تب زوہی کو خیال آیا تھا، یہ آئس کریم میری طرف سے ہوگی، اس نے روب سے کہا تو چمچ آئس کریم میں مکس کرتے ہوئے وہ بھویں اچکا کر استفہامیہ انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ وہ کس خوشی میں؟ جہاں تک میرا خیال ہے میں نے تو ابھی تک تمہیں پرپوز نہیں کیا۔ عمر، دانت پیستے ہوئے وہ مدھم انداز میں غرائی تو وہ ہنسنے لگا۔ پھر کیوں حاتم تائی کے رشتے دار بن رہی ہو؟ لاپرواہی سے پوچھا تو وہ بولی، کیونکہ میرے بھائی کی منگنی ہوئی ہے۔ تمہارے بھائی کی منگنی ہوئی ہے نا؟ جس روز تمہاری ہوگی تب ٹریٹ دے دینا، وہ کنوز رسانیت بڑی شرارت میں سے کہہ رہا تھا۔ وہ جچ آ کر آئس کریم کھانے لگی۔ ایک یہ خیال بھی ستا رہا تھا کہ ناحق اس کی دعوت قبول کر لی، پتہ نہیں اس کے پاس پیسے تھے بھی کہ نہیں، اور اگر تھے بھی تو ایک بالکل غیر ضروری کام پر خرچ ہو رہے تھے۔ یہی پیسے اس کے گھر کی کسی ضرورت کو پورا کر سکتے تھے۔ اس کا دل بوجھل ہونے لگا۔ دفتر سے احساس ہونے لگا تھا کہ ان دنوں میں ٹیوشنز پڑھا رہا تھا اور اتنی محنت سے کمائے روپیوں کو یوں کسی شغل میں گنوانا تو صریحا گناہ تھا۔ ناراض ہو گئی ہو کیا؟ اس کی خاموشی اور آئس کریم کے پیالے میں یوں ہی چمچ گھمانا عمر کو ٹھٹکا گیا۔ نہیں، پھر چوک کر اس کی طرف دیکھنے لگی، پھر قدرے شگفتگی سے مسکرا کر بولی، اچھا اگر میری ٹریٹ تمہیں قبول نہیں تو پھر یوں کرتے ہیں کہ میری آئس کریم کی پیمنٹ تم کر دو اور تمہاری آئس کریم کی پیمنٹ میں کر دوں۔ اس کی بات سن کر چند ثانیہ تک وہ اس کو دیکھتا رہا تو وہ بڑے پزل ہو گئی۔ چمچ پیالے میں رکھ کر دونوں ہتھیلیوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنساتے ہوئے وہ رسائن بھرے لہجے میں کہتا ہے،
تم کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہو؟ اتنے پیسے تو ہیں میرے پاس کہ تمہیں آئس کریم کھلا سکوں۔ وہ اپنی اتنی آسانی سے بات کی تہہ میں پہنچ جائے گا یہ زوہی کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ گڑبڑا گئی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، مگر وہ اس کے معذرتی انداز سے قطعی نظر یوں ہی لب بھیچے بیٹھا تھا۔ اگر تمہیں برا لگا ہے تو سوری۔ وہ شرمیانہ سی ہونے لگی کہ اس کے خودداری کو ٹھیس پہنچانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ ان کی سانس بھرتے ہوئے مسکرا دیا۔ برا تو نہیں لگا، ہاں اتنا احساس ضرور ہوا ہے کہ تم مستقبل میں ایک کفایت شعور بیوی ثابت ہوگی۔ اس نے دفتن بات کا رخ بدلا تو وہ جو اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی سٹپٹا گئی۔ جی چاہ رہا ہے کہ یہ آئس کریم تمہارے سر پر دے ماروں۔ بہت فضول بولتے ہو تم۔ کیا کروں یار، اتنے دنوں کے بعد ملی ہو تو بہت اچھا لگ رہا ہے۔ یوں لگ رہا ہے جیسے بہت فریش ایئر میں سانس لے رہا ہوں۔ وہ عجیب سے انداز میں بولا تو وہ قدرے توفق کے بعد گویا ہوئی۔ کوئی بھی وقت ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا عمر، آج دکھ ہے تو کل سکھ بھی آئے گا۔ اس کی تسلی دینے پر وہ بے ساختہ مسکرا دیا، پھر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، اور میرا سب سے بڑا سکھ یہ ہوگا کہ میرے ساتھ تم ہوگی، میری ہم قدم، میرے غم سگار۔ تب غم کہاں ہوں گے عمر، صرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اس نے بچوں کی سی معصومیت سے کہا تو وہ جو بہت پریکٹیکل اپروچ رکھتا تھا اس پل اسے ٹوک بھی نہیں پایا، بلکہ رشک سے اسے دیکھ کر رہ گیا۔ کس قدر آسان زندگی گزار رہی ہو تم زوہی میر، تمہیں کیا خبر، اور پتہ نہیں تمہیں اپنے ساتھ ان کانٹوں بھری رہ گور میں گھسیٹ کر میں تمہارے ساتھ انصاف بھی کر رہا ہوں کہ نہیں۔ اس کی سوچ شکستہ ہونے لگی تھی۔ کیا سوچ رہے ہو عمر؟ زوہی نے اسے ٹوکا تو وہ گہری سانس بھر کر حال میں لوٹ آیا۔ سوچ رہا ہوں کہ کہیں میں تمہیں بھی تو اپنے ساتھ خاص زال میں تو نہیں گھسیٹ رہا۔ وہ بہت صاف گوئی سے بولا تو زوہی نے اسے فوراً ٹوک دیا۔ یہ میری قسمت ہوگی عمر، تم اس بارے میں مت سوچو۔ جتنا خدا نے میرے نصیب میں لکھ دیا ہے وہ چاہے مجھے کسی جھوپڑی میں ملے یا محل میں، آئی ڈونٹ کیئر۔ قسمت پر اعتبار ہے تمہارا؟ عمر نے پوچھا تو اس نے اسبات میں سر ہلا دیا، پھر کہا، بالکل ہے، خدا نے جو کچھ قسمت میں لکھ دیا ہے اس سے ایک ذرا بھی زیادہ نہیں حاصل ہو سکتا۔ ہاں یہ البتہ فیکٹ ہے کہ جو قسمت میں لکھا ہے وہ حاصل کرنے کے لیے تھوڑی جد و جہد کرنی پڑتی ہے، اور اگر ہم وہ چاہتے ہوں جو قسمت میں نہیں لکھا ہو تو؟ میں عام سے انداز میں پوچھ رہا تھا۔ جو قسمت میں نہیں لکھا وہ کیسے مل سکتا ہے؟ اس نے لاپرواہی سے کہا تھا، پھر کچھ سوچ کر بولی، ہاں اسے حاصل کرنے کی کوشش ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ کوشش کر کے ناکام ہو جانا بہتر ہے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے سے بیٹھے رہنے سے۔ کم از کم دل میں کوئی خواہش تو باقی نہیں رہتی نا کہ شاید کوشش کرنے سے یہ چیز حاصل ہو جاتی، اور اگر کوشش کرنے کے باوجود نہ ملے تو؟ عمر نے کہا، عید کے نقوش پر نرمی سے نگاہ دوڑا کر پوچھا تو ٹیشو پیپر سے ہاتھ صاف کرنے کے بعد اسے مسل کر پیالی میں پھینکتے ہوئے وہ لاپرواہی سے کہتی ہے، پھر یہ کہ وہ دکھ تو ہوتا ہی ہے مگر آہستہ آہستہ آدمی کا ہر زخم مدمل ہو جاتا ہے، کیونکہ ہر شے جیسی کوئی شے ہو یا نہ ہو مگر اس کا متبادل ضرور ہوتا ہے۔ اس کی بات سن کر عمر نے ہلکی سانس بھری تھی، پھر ہلکا سا مسکرا کر بولا، یعنی میرا بھی کوئی نہ کوئی متبادل ضرور ہوگا تمہارے لیے۔ اس کی بات سمجھنے میں زوہی کو ایک لمحہ بھی نہیں لگا تھا۔ وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی، پھر اپنی بات اتنی آسانی سے کہہ دینے کے بعد وہ کتنے آرام سے بیٹھا ہوا تھا۔ آئی ہیٹ یو عمر کاظمی، بہت برے ہو تم۔ وہ دفتن ڈھیر سی گئی تھی، نچلا لب دانتوں تلے دبا کر بمشکل آنسو کو روکا تو وہ گھبرا گیا۔ ارے زوہی یار، مذاق کر رہا تھا میں، یہ مذاق کرنے والی بات ہے کیا؟ جو دھیمی آواز میں چلائی تو وہ پریشان سا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کیا کر رہی ہو یار، پبلک پلیس ہے، پر پٹواؤ گی؟ میری تو لگ گئی، تمہارے ساتھ اس سے بھی برا ہونا چاہیے۔ اس کی آنکھیں نرم ہونے لگی۔ میں نے کبھی تمہارے علاوہ اور کسی کو سوچا بھی نہیں، تم کتنی آسانی سے کہہ گئے کہ میرے لیے تمہارا کوئی متبادل ہو سکتا ہے۔ بہت الو ہوں میں یار، معاف کر دو، بس یوں ہی ایک فضول سی بات منہ سے نکل گئی۔ وہ بات کر کے پچھتا رہا تھا۔ تم بہت برے ہو عمر کاظمی، وہ خوبصورتی پر پر انداز میں بولی تو وہ مسکرا دیا، پھر قدرے توفق سے بولا، ناراض مت ہوا کرو، یہ چاندنی کھلی کھلی چمک تمہاری رنگ کی، یہ سردیوں کی دھوپ سے تپش تمہارے روپ کی، اوپر سے یہ سیاست کا رنگ، ہمیں تو کچھ جچا نہیں۔ لبوں پہ مسکراہٹیں سجاؤ، خوش رہا کرو، ناراض مت ہوا کرو۔ وہ اپنے مسحور کر دینے والے انداز میں دل کا شیر کے سارے رنگ سموئے ہوئے تھا۔ بہت بدتمیز ہو تم، ایک تو فضول گفتگو کرتے ہو، اوپر سے خفا بھی نہیں ہونے دیتے۔
اس کا انداز و الفاظ بہت عزیز تھا، تبھی تو وہ پل بھر میں اپنے خفوف کی بھول گئی۔ تھینک گاڈ، میں تو سمجھ رہا تھا کہ ایک اور آئس کریم کا خرچ ہو پکا ہے۔ عمر نے گہری سانس کھینچتے ہوئے دلچسپی سے اسے دیکھا تھا۔ آئندہ کبھی ایسی فضول بات کہی تو میں سخت ناراض ہو جاؤں گی۔ کہو تو کان پکڑ کے سوری کر لوں، وہ مسکرا کر کہا۔ ایسی حرکتیں کیا ہی مت کرو جن کی تلافی میں کان پکڑنے پڑے۔